اور وہاں بڑے بڑے विद्वान सब अहले हदीस सब आपस में उलझे हुए हैं। अलबानी साहब का ये मसलक है, अलबानी साहब का ये मसलक है। ये मसलक नहीं है, मसलक को आपने जिद की जगह बना दी है, या ये कि एक चीज उन्होंने कही है तो उसके बाद कहते थे। ये मसला है इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का। बहरहाल मैं ये कहना चाहता था कि इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह पर जितनी भी सेमिनार हो, जितने भी कॉन्फ्रेंस हो, जितने भी नदवात और मुअतमरात मुल्तक़यात मुनाक़िद किए जाएँ वो कम है। और सही में जो मौलाना कहते मौलाना शाह साहब ये जुमला में कहते अल इमामुल्लज़ी लम युअफ़्फ़ा हक़्क़हू, जो उसके खिदमात हैं, जो मुजद्दिद है और हर मैदान का इमाम है, हकीकत में उस तरीके से उसका दरासा नहीं हो सका है और उसको दुनिया ने शायद उस तरीके से नहीं पहचाना जितना बड़ा वो इमाम है, जितनी बड़े खिदमात किए, जितने सारे चैलेंजों को उन्होंने। मैं ऐसे मौके से हमको नहीं भूलना चाहिए कि हमने 2.5 सदियाँ मतवातिर और बड़ी कुव्वत के साथ, लेकिन उससे पहले भी खिलजियों के ज़माने में, खिलजियों के ज़माने में, तगालिब के ज़माने में, और उससे पहले जो आप पढ़िए जो रखाला यहाँ के गुजरे हैं, बड़े बड़े सयाह, उन्होंने जो इत्तबाआत अहले हदीस के खिदमात से मुतल्लिक सब किए हैं, उन सब चीज़ों को। लेकिन आखिर के 3 सदियाँ ऐसी है कि अहले हदीस को पहचानवाने में और सिर्फ हदीस कबूल हो जाए, कुरान करीम से आयतें पेश की जाएं, इसमें अहले हदीस के उलमा बड़ी बड़ी कुर्बानियों से गुजरे हैं जो इस दौर में तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। मोटी मोटी किताबों में सिर्फ ये फख्तियाँ कसी गई कि ये देखो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक और इमाम शाफी और फलां के मुकाबले में ये इस दौर के मुजद्दिद खड़े हुए हैं, ये मजाक उड़ाया गया था। किसका? अल्लामा बटालवी का। आप हम किताबों का नाम इस वक्त नहीं लेना चाहते। और उनसे पहले मुबारकपुरी का, उससे पहले अजीमाबादी का, और उससे पहले तहरीक शहीदैन के सारे जियालों का, जिसकी वो किसी ज़माने में ये सरजमीन हुआ करती थी। मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, ये जो कुछ आपको शिकवा है कि दुनिया हमें क्या कहती है, वो हकीकत ये है कि उसमें आपके आबा व अजदाद ने, बर्र सगीर के उलमा ने, उलमाए अहले हदीस ने और उलमाए तहरीक शहीदैन ने, और उससे पहले तमाम उलमा ने ये कुर्बानियाँ दी हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ आप उसको बर्दाश्त कीजिए और सोचिए उसको कि अहले हदीसों ने एक बड़े तूफान के मुकाबले में नहीं, एक बड़ी दुनिया की बड़ी मुसीबत के मुकाबले में हदीस और कुरान का नाम इस कदर लिया कि वो शुरू में तो उनको अछूत बनाया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि हदीस और कुरान का नाम ले करके और परेशानियां झेल करके उन्होंने जिस तरीके से हदीस को तमाम मजालिस में हदीस कुरान कहने पर मजबूर कर दिया तमाम फ़िरक़े इस्लामिया को, वहीं पर एक चीज़ रह गई कि सही हदीस मार्केट में आई। अब मौज़ूआत की भरमार हो गई, वो हदीस पेश करने लगे, फिर अहले हदीस कोशिश करने लगे कि भाई ये हदीस ज़ईफ़ है। अब जो लोग हराम कहते थे कि कुरान का नाम ले, हदीस का नाम ले, ये, और मौलाना आता तो वहाँ मौका मिलता मुझे, लेकिन अस्समा माज़िफ़ के मामले में जो कहा कि अलबानी साहब मुतशद्दिद थे और इब्न हज़्म को क्या कह दिया था, मैं कहता हूँ कि इसी सरज़मीन पर हिंदुस्तान में औलियाओं के वली जो कहे जाते थे, निज़ामुद्दीन औलिया क्या कहता, अस्समाउ यजूज़ु लिअहलिही, और काजी ने क्या फैसला दिया था, तुरा हदीस चेकार बकौले इमाम बयान, ये हदीस से क्या मतलब है, उनको कटरे में खड़ा करके और उनके खिलाफ फैसला दे दिया था काजी ने, ये निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ने। समझा कि नहीं समझे? इस तरह से ज़ईफ़ हदीसों का ये चलन था यहाँ, उसको एक तहरीक की शक्ल में ज़ईफ़ और सही का ये लोहा मनवाने के बाद उम्मत ने तस्लीम किया है। और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर दुनिया से कई फुलझड़ियाँ छोड़ी जाती हैं, कुछ कहा जाता है, दुनिया कहती रहती है, उसके ये में आए बगैर आज
دل کو ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آج 20 سالوں سے ہم سنتے ہیں ہر اسٹیج سے قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، اب کوئی فقہ کا نام نہیں لیتا ہے۔ جتنے فقہیات ہیں اس جگہ صرف حدیث اور قرآن کا نام لیا جاتا ہے، اور جس البانی کے نام سے شذوذ، متشدد اور اخطاء کے ڈھیر لگائے جاتے تھے، اب وہ ساری مجلسوں میں قال الالبانی اور صححہ الالبانی، یہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے بہت بڑی مقبولیت ہے جو اس امام حمام اور اس وقت کے لوزعی، علمعی اور احوصی کو یہ چیز حاصل ہوئی ہے اور سو ساری دنیا مانتی ہے۔ اس میں فخر کرنے کی چیز نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں ساری دنیا میں۔ ابھی بتائیے جو ہمارے سعودی عرب میں کچھ حنابلہ کی طرف منسوب کرتے تھے، یہ لوگ البانی صاحب وہ نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا ہے جن کو لوگ کہتے تھے کہ یہ تھوڑے سے ایسے ہیں، اب میں نے دیکھا کہ وہ استدلال کرتے ہیں البانی صاحب کی سے۔ اب تمام حلقوں میں استعمال ہو رہا بھائی، تو آپ اتنے سارے لوگ ہیں جو امام البانی کو مان گئے ہیں اور پوری طور سے بھرپور طریقے سے مانتے ہیں، ان کا احسان مانتے ہیں۔ اگر کہیں سے کوئی بات ایسی آ گئی تو وہ ہم کو حدیث نہیں، یہ ہمارا جامعۃ الامام البانی کیا کافی نہیں ہے کہ امام البانی ہے اور اس کا فرض تھا کہ یہ اس طرح کے پروگرام کریں؟ اور حقیقت میں مولانا مطیع الرحمان صاحب نے یہی چیز بتائی کہ ہم اس ناحیے سے بھی ہم بہت دن سے چاہ رہے تھے۔ عزیزم تنویر ذکی سلمہ اللہ انعم اللہ علیہ واسبغ علیہ بالصبر والسلوان، اللہ مغفرت فرمائے ان کے عزیز کی، ان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم لوگوں کا ایک پلان تھا، باضابطہ تھا کہ امام البانی پر سیمینار یا کانفرنس ہونی چاہیے، جو بھی ہو، لیکن اس امام کا ذکر جتنا بھی کیا جائے گا، اعید ذکر نعمان لنا ان ذکرہ ہے المسک ما کررتہ یتضوع، یہ امام البانی کی تمام طرح کی خوبیوں کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میں یہ بات اس موقع سے کہوں گا کہ جو کچھ اس سیلاب جو نظر آ رہا ہے، طوفان جو نظر آ رہا ہے، اور اسی کی اذا قلت شعرا اصبح الدہر منشدا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس وقت، یہ بر صغیر کے آپ کے علماء نے، اہل حدیثوں نے، اور آپ اس وقت نہیں نام لیتے ہیں، اتنی بڑی مجلس نے نہیں مبارک پوری کا نام لیا، اور میں نے دیکھا ہے بڑے اعتبار علماء کو مدینہ یونیورسٹی میں اور بڑی بڑی مجالس میں سعودی عرب کے کہ قال المبارک پوری الکبیر، مصر کا عالم کہہ رہا ہے، سوڈان کا عالم کہہ رہا ہے، جب ہم لوگ تنگ کر دیتے تھے یا کسی مجلس میں ہوتا تھا کہ آپ بتائیے راجح کیا ہے، فقہی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، حدیث سے استدلال کی بنیاد پر کہتا ہوں، تو بڑے اسٹائل سے کہتے قال المبارک پوری الصغیر کذا، یعنی صاحب مراحت المفادی، وقال المبارک پوری الکبیر کذا، وقال العظیم وادی کذا، ثم قال اذا اردتم الاستطلاع الواسع في ذلك يسر صدوركم فقولوا قال العظيم بادي كذا، وقال الرباني القنوشي الامام الحمام هذا كذا۔ تو یہ سلاسل ذہبیہ ہیں جسے ہم کو یاد رکھنا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو خدمات یہاں ہوئیں اس کے پرتوں میں جو ساری دنیا میں ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بعد میں آئے ہیں، اور عربوں کے ہاں جو قد و کاوش ہونی چاہیے تھی، امام معلمی زمانہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تھوڑا سا نکال دیا جائے اور ایک خاص عقیدے کی اصلاح کی بنیاد پر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی چیزوں کو اس خاص زاویے میں رکھیے، اور حقیقت میں وہی زاویہ تھا ہی جو انقلاب آیا اور مجدد وقت کہلایا ہو، اور تھوڑا سا وہاں سے بہجت البیطار ان کا بھی 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، خالص حدیث کی بنیادوں پر نہیں تھا۔ اور ان بنیادوں پر آپ دیکھیے صحیح معنی میں کہ محدث مصر اور اس وقت کے محدث دیار عربیہ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کے بھی ایک خاص اثرات ہیں اور تحقیقات ہیں، ورنہ جامع حیثیت سے من کل الوجوہ اگر یہ خدمات ہیں جو سارے عالم میں پھیلے ہیں، تو رشید رضا مصری نے وہ بات کہی تھی اور کہا تھا کہ لولا اخواننا اہل الحدیث اور اہل الہند، مراد یہی اہل حدیث تھے، کیونکہ صحیح معنی میں قرآن حدیث کی خدمت کی تھی، بلا تعویل اور بلا تعطیل اور بلا کسی دوسرے توجیہ یا بلا کسی مذہب یا کسی رائے کی تائید کے، خالص جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اور الفضل ما شہدت نہیں
الاغیار عداوتی کو ہم کیسے اپنے صفوں میں جو ہندوستان میں جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور دنیا کے علماء گزرے ہیں، عبدالعزیز خولی ہو یا جتنے وہ ہوں یا ہندوستان کے علماء ہوں، انہوں نے اس فضل و کمال کو مانا ہے، اور ہر سطح پر آپ کے علماء اہل حدیث جو بر صغیر کے اور حقیقت میں یشار علیہ بالبنان عالمی طور پر انہوں نے سب سے بڑے بنیادی کام کیے کا اس وقت کیا تھا جب اس وقت دنیا میں کوئی نہیں تھا، کسی طرح سے نہیں تھا، اور اگر کچھ تھا تو بدعتنا ردت الینا، یعنی یہی بدعت تھی جو عربوں کو لوٹایا تھا، چاہے وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی ہوں یا عظیم آبادی ہوں یا رحیم آبادی ہوں یا بہت پہلے ہو معلم زمانہ کا نام تو بہت آتا ہے عبدالرحمن کا، لیکن اس سے زیادہ قوت کے ساتھ اس سے پہلے اور ایسی بنیادوں پر 12 دن کے سفر میں اہل حدیث جوانوں کو اور علماء کو کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا تو گئی 4 ستاروں سے بھی آگے، وہ اس حالت میں اٹھے تھے کہ قتل کیا گیا تھا، اس حالت میں کہ زمین نہیں دوڑتی، زمین کے آگے پیچھے یہ دوڑتا ہے۔ عیسائیوں نے حکومت نے فتویٰ دیا تھا بابا پاپائے قوم نے کہ تو قتل کیا گیا تھا، اور آج اس معکوس چیز کو پلٹ کر کے دنیا نے اس توبہ کیا اور 4 ستاروں پر پابندی ڈال رہی ہے، اور جن کے آبا و اجداد نے کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ خدمات ہیں، اس کا 2 حصہ بھی، اس کا 10% بھی نہیں آیا ہے، اور 2.5% یہ آپ استفادہ نہیں کر سکے ہیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ گلی پیرے گلی روزے پیاہے سیاہے پیر کنارہ تماشا کن کہ نور دید اشر و شلکن چشم زلیخا مصر کے ایوانوں میں اس کے برکات و خیرات اور اس کے انتظامات اور اس کے خزائن اٹھ رہے ہیں، اور یہاں یہ برا کنعان کے کنویں کو یاد کر کے اندھا ہو چکا ہے۔ یہ ہماری تاریخ تھی، یہ ہم تھے، اور آج اس وقت سارے فقہ مل کر کے مکہ مکرمہ میں ابھی 1.5 مہینہ پہلے جو کانفرنس ہوئی تھی فقہ سے متعلق، میں نے کہا تھا کہ یہ علماء جو یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام کے مقالات تھے، میں نے کہا تھا کہ افسوس کا مقام ہے کہ متقدم کسی یا متاخر ہم سے یعنی متقدم لیکن زمانے کے اصطلاح کے متاخر کسی فقیہ نے، کسی امام نے، کسی اصولی نے جو تحقیقات یا تفریعات یا تخریجات یا باتات پیش کیے ہیں، آج علماء کی ایک ٹیم مجمع الفقہی الاسلامی الہندی اور سندھی اور عالمی مل کر کے بھی آج اس دراسہ کو مکمل دراسہ کے ساتھ پیش کر کے ہم کسی ایک مسئلے میں حتمی فیصلہ کرنے میں ندوات اور منتدیات قائم کرتے ہیں، اور پھر بھی اختلافات نوٹ کرتے ہیں۔ مولانا ہے نہیں بستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے وہ کیا تھے اسلاف جنہوں نے اتنا تراث چھوڑے، اتنے ذخائر چھوڑے، اور ہم اس کو سنبھالنے کو سب مل کر کے بھی اس فقہ نواب صدیق حسن خان کو، صلاح کو اور یہ کو ہم اس کو نہیں سب مل کر کے سنبھال پا رہے ہیں۔ وہ اکیلا انہوں نے اتنا بڑا میدان مارا۔ اگر کوئی اس امام البانی کے نام پر اس ندوہ سے، تو وہ لوگ جو علماء کا سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہوئے، میں تو علماء میں سے وہ نہیں، حقیقت ہے دل کی گہرائیوں سے۔ جب میں آج بھی میں فجر بعد جو کچھ کہہ رہا تھا تو مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں دوسروں کو تقریر کرنے کا آج نہیں ہوں۔ یہ کہاں ہے ہمت، کہاں ہے یہ کہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، اپنے علماء کو نہیں پہچان رہے ہیں، ان کے فرمودات، ان کے اقاویل اور ان کے استنباطات کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ یہ کیسا مسئلہ ہے میرے عزیزوں اس سلسلے میں؟ اس لیے یہ تو ایک بات ہوئی اندرونی، لیکن بیرونی بات دیکھیے، علم کی سرحد کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ مولانا یہ بٹوارے کام نہیں کرتے۔ صرف آپ سلفی کتابوں کو میں سلفی جو نام لیے جاتے اعلان ہیں، صرف وہاں بیٹھ کر کے علمی اس کو نہیں چھو سکتے۔ لا يقبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه، اور پھر 12 تشریحیں جو علماء محدثین اور امام بخاری کرتے ہیں، اس کو پڑھیے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں سے اس شہد کی مکھی کو کن کن ڈال اور کن کن پات اور پتوں کے پنکھڑیوں سے کس کس طریقے سے اس کو چوس کر کے تب شہد پیش کرنی ہوگی، تب شفاء لما فی الصدور ہوگا اور اصل مصفا کہلائے گا۔ تو اس لیے ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں اس معنی میں، نہ امام شافعی کی، نہ حنبلی کی، نہ ہی کسی اور مذہب کی۔ یہ تو عالم امت ہیں، یہ تو اہل سنت ہیں۔
ہم تو غیروں سے بھی ہم نے کیا کیا، ابن تیمیہ کا نام آیا، آپ دیکھیے کیا 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 تھا اور کیسے استفادہ کیا تھا۔ امام غزالی کو دنیا جو کچھ کہتی ہو، لیکن اس کے فلسفے کو اور اس کی تعلیمات کو، بلکہ امام البانی کا ذکر آئے تو المغنی عن حمل الاسفار جو ہے، کس طریقے سے اس کے لیے افق کھول دیے ہیں ایسے انسان کو جو گڑی سازی کرنے بیٹھا تھا، زمانے کا مارا ہوا تھا اور گھر کا دھتکارا ہوا تھا، اور ایک خاص کھول میں بند کر دینے کے لیے باپ کی اور معاشرے کی اور خاندان کی ساری کوششیں تھی، لیکن اس طریقے سے لوگ حمل الاسفار سے دوسروں کا نہیں ایک چیز استغنا کر دیا اس کو علوم کی دنیا میں۔ اللہ جل شانہ نے یہ ہمت ہمارے جوانوں کے اندر، ہمارے مدرسوں کے اندر، ہماری جماعت کے اندر ہونا چاہیے، اور ہمارے علماء کے یہاں کوئی تفریق نہیں تھی۔ میراث پڑھی ہم کو چند اسباق پڑھ کر کے، اس کے چند ابواب پڑھ کر کے تعجب ہوتا ہے کہ کتنا تمکن تھا ان کو، اور کل ذالک لم یکن۔ میں تو گھڑی نہ اٹھاؤ، گھڑی کی طرف آ رہا ہوں میں اب جلدی سے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ فقہ کے کیسے ماہر تھے۔ امام ابن تیمیہ کا تو نام لیتے ہیں، آج ایک لفظ بھی، اور ابھی میں نے عموم خصوص منبر سے جلدی کچھ منطقی اصطلاحات اور فلسفہ کے اصطلاحات استعمال کیے ابھی کانفرنس میں، حج والے میں، تو ایک بڑے کے بارے علماء سے کہا کہ احسن تھا واختصر تھا، کہا کہ تم نے اہل الہند معروف ماشاء اللہ فی المنطق یعنی فی الاشارات بینت کل شیء۔ تو یہ امام ابن تیمیہ جو فلسفے پر چڑھ کر کے کیا کیا تھا، وہ بھی کچھ ہمارے نزدیک ہے۔ ہم نے تو دیش نکالا کیا ہے، مناہج میں ایسی مناہج دراسیہ میں ایسی تبدیلی کر رہے ہیں جیسے یتلون الخریط من خوف الطلا فیہا کما یتلون الحرباء۔ ہم روز بدلتے ہیں اور روز نصاب بدلتے ہیں، نصابوں کے بدلنے سے آپ کے تعلیم کی قوت اور معیار بلند نہیں ہو سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ڈوب کر کے اور پاجا سراغ زندگی کا کہ راز کو جاننا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اس لیے اہل حدیثوں کے ہاں اس طرح کی علمی دنیا میں کبھی سرحدیں نہیں رہی۔ سب سے فائدہ کیا محمد نے پڑھایا شافعی کو، یہ سمجھ رکھو، اور شافعی کو کس نے؟ امام مالک نے پڑھایا تھا، اور وہ روایتیں اگر صحیح طریقے سے دیکھی، حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مالک سے استفادہ کیا تھا حدیث میں، یہ بہت چیز ہے۔ اہل حدیث اس سے کبھی بھی وہ نہیں رہے۔ اسی لیے امام البانی کے ہاں جن لوگوں نے 4 جلدے میں ردود لکھنے کی کوشش کی، امام البانی کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھیے، اور دوسری طرف اس بڑھاپے کے زمانے میں ایسا بڑا دنیا کا محقق 150-200 سال اپنی سیارے پر لے کر کے جاتا ہے، اور اس کو عبد الحمید الاثری اور سلیم الہلالی کچھ سوال کرتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ چیز ہو، اور رد العلمی پڑھیے تو پتہ چلے گا۔ تو اس وقت اعلیٰ اخلاق کو دیکھیے اور علمی بلندیوں کو کس طرح سے چھوتا ہے۔ یہ تھے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ کہنے کی بہت سی چیزیں ہیں، پڑھنے کی بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ سیمینار اسی لیے ہے کہ کسی دل کے پھپھولے پھوڑنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کون ہیں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ اسلاف نے کس طریقے سے قربانیاں دی ہیں، اور علم کے خاطر کون کون سے راستے اپنائے ہیں اور کون سی قربانیاں دی ہیں۔ آپ آج کل نوکری پا کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، مولانا صاحب تعلیم بننے سے بڑے خوش ہوتے ہیں، وہاں تو وہ خوش اس لیے ہے کہ ایسا مہنگا اس کے والد نے عطا فرمایا کہ اس نے مہارت کی حاصل کی، اس طرح وقت بچا لے گا۔ میرے خیال سے کسی نے ذکر نہیں کیا ہے، اور یہ مدرسے والے یاد رکھے، مولانا محمد رئیس ندوی سناتے تھے، ایسے ہی محمد رئیس ندوی معلم عالم نہیں بنے تھے۔ بہت رنج ہوتا ہے سن کر کے یہ کون سی ریت ہے اور کون سی روایت ہے جس کو ہم نے لیا ہے۔ یہ البانی صاحب کو ایک بھائی بنانے والے لڑکے کو اس کے علمی خدمات کو دیکھ کر کے وہ بیٹھ تھے، سلفی نہیں تھے۔ آج اپنے ہی اداروں میں چند طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اپنی اور جماعت جمعیت اور جماعت میں گر سکتا ہے۔ اس سے اپنا درد ہے کہاں لے کر کے جائیں۔ اس البانی کے لیے کمرہ متعین ہو گیا، پھر بھی لا یقین اللہ ہوں اس کی پیاس بجھنے والی نہیں تھی۔ دوسروں نے سمجھ لیا تھا اس کی چابی والے سمجھا کہ نہیں سمجھا، اور دن کے اندر کٹوتی کر کے جو وہ علم حاصل کرتے تھے وہ اس پر اکتفا نہیں کیا۔ البانی صاحب کا بیان ہے
किसी ने कह दिया शेख ईसा थे, उनके छत पर लोग भर जाते थे, मदीना के उलमा मुहद्दिसीन भर जाते थे। अलबानी सबसे पहले मैंने वहीं पर देखा था उनको, और मुझे बड़ा तगड़ा था कि अलबानी साहब को आज मैं भी मौका मिलेगा। लेकिन वहाँ कुछ शेख रबी और पता नहीं और बड़े बड़े मुहद्दिसीन मदीना के उलमा किए हुए इस तरीके से बाहर बैठे हुए थे कि मुझे सख्त ताज्जुब हुआ। मैंने कहा इनको बारी नहीं मिल रही है, हमको क्या मिलेगा? समझा कि नहीं समझा? ये क्या था, कैसी चीजें थी? इस सब चीज़ों को हमारे मदरसों में हमारा काम था। ये रईसुल अहबाब नदवी ऐसे नहीं हुए थे मुअल्लिम ज़माना, उनको नदवा में पूरा कमरा अता किया था और जान गए थे अहले हदीस से तबलीग, उनके जब अहले हदीस हो गए और उसमें लंबी कहानी है। उस वक्त भी उनके साथ जो रियायतें थी वो नहीं दूर की गई थी। ऐसे निकलते हैं लोग, समझा कि नहीं समझा? ये जो जिक्र दुनिया में बड़े फख्र से आप लोग सिटी में कहते होंगे, ऐसी किताब लम युअल्लफ मिसलहु फी सीरतिल इमाम अल बुखारी वो बिमा अलैहि बिमा लहु बिमा अलैहि वरद्द अला ज़ालिका। मैंने शेख उमर खुल्लाता रहमतुल्लाह अलैह से ये कहते हुए सुना था कि ऐसी किताब दावे के साथ कह सकता हूँ कि तारीफ नहीं की जा सकी है। मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जानते हैं वो इसी तरीके से मौक़े फराहम किए जाते थे, ऐसे ही उनको मौका दिया जाता था। तो इल्म की हकीकतों को अहले हदीस सबसे ज़्यादा जानते थे, इसलिए उनके मजालिस में बहुत से लोग आए और बहुतों से एक मनहज के नाम पर जो हमने फितना किया कि अहले हदीसों को छांट रहे हैं, उन्हीं को निकाल रहे हैं, उसी में उलझे हुए हैं। क्या आपने समझा है कि नहीं समझा है? और वहाँ देखिए कैसे से खालिदुल हज़्ज़ा के वाक़यात तो आपको याद हैं, इमाम बुखारी के, और किसके किसके। ये हकीकत ये है कि सलफ़ियत की इन हकीकतों को हमने बहुत हद तक भुला देने की कोशिश की है और किसी ख़ास शराब के सहरा में हम सरापा पानी की तलाश में चले जा रहे हैं। अल्लाह जल्ल शानों से हमें अपने मन में डूब करके अपनी ज़िंदगी के सुराग को हासिल करने की ज़रूरत है। मैं यकीन जानिए कि मैं बहुत खुश हो रहा था कि मामला बहुत आसान रहेगा, लेकिन वो तो फंस गया करके। शायद उसमें होता तो ज़्यादा वक्त मिलता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज़रूर जिक्र करूँगा, इसका नाम नहीं जिक्र किया बुजुर्गों का। हमारे अजीज़ महदी हसन यकीन जानिए तिलावत कर रहे थे तो मुझे इमाम अलबानी और उनकी 7 हिजरतें, 7 मरतबा हिजरत किया है मौलाना, और कठिन हालात में किया है। किस तरीके से किया है? इमाम इब्न तैमिया को देख हुआ कि तातारियों के हमले से हर्रान से कैसे वो गए थे, यहाँ अलबानी उससे सख्त तरीन हालात में सफ़र किए हैं। और फ़हुव खैर क्या पढ़ा था, खैरुल साबिरीन हैं, कहा कि खैर अलबानी की ज़िंदगी में कैसे आई है और फिर सारी दुनिया को उसके खैरात और बरक़ात कैसे आए हैं, ये बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। और उसकी सारी आयतें मुझे लगा है कि असातिज़ा ने जैसे और सब चीज़ों पर मेहनत की है, एक एक चीज़ पर भी इन्होंने मेहनत करके ये सब कुछ सामने रखा है। इस पर मैंने बहुत सी चीज़ें लिखी थे, लेकिन उसका कोई मौका इस वक्त नहीं है। मैं इससे ख़ास तौर पर इस आयत के इंतखाब पर फिर इसी तरीके से हम जो पेश की गई मौलाना मतिउर रहमान शीश ने गोया के इदारे से लेकर के और इस कॉन्फ्रेंस तक की जो कड़ियाँ इस इमाम हुमाम के साथ जुड़ सकती थी और जो फ़राइज़ वाजिबात हो सकते थे और किसी पस मंज़र और पेश मंज़र में ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है। कलिमात तरहीबिया नहीं थे, वो गोया के बरात इस्तिहलाल के तौर पर तमाम तर और हकीकत में इस कॉन्फ्रेंस का एक निचोड़ था हर हैसियत से। डॉक्टर हसीबुर रहमान मदनी थे, उन्होंने एक चीज़ पर में था कि जब इमाम अलबानी को आलिम भी मानने के लोग तैयार नहीं हैं तो क्यों नहीं हर जगह लिखते हम लोग कि इमाम अलबानी, मुहद्दिस अलबानी। मुहद्दिस देखे असल उन्वान में नहीं है, कहीं बाद में है बहैसियत मुहद्दिस, बहैसियत लिखिए इमाम अलबानी, लिखिए इमाम। सब भूल गए। एक बहाउद्दीन साहब वहाँ बैठे हैं, वो कहते हैं कि शेखुल इस्लाम मोहम्मद हुसैन बटालवी। हकीकत में हम उनसे इख्तलाफ करते थे,
کئی مرتبہ بحثیں کی ان کے ہاں میں نے، لیکن ماننا پڑا کہ حقیقت میں شیخ الاسلام تھا۔ اور جس طریقے سے مولانا کہہ رہے تھے کہ ابن تیمیہ کے شارح تھے اور ابن قیم اور ابن عثیمین فلاں تھے، تو حقیقت میں ثناء اللہ امرتسری اگر کوئی چیز تھے شیخ الاسلام تو حقیقت میں شیخ الاسلام ان کا استاد تھا، اور حقیقت میں ان کے علوم اور خاص طور پر فی الرد علی القادیانیہ وفی الحرکت اصلاح سنیہ میں وہ حقیقت میں شیخ الاسلام وہی تھے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں تو اسے لکھے امام ان کو، لکھے محدث ان کو ہر جگہ، اور اس میں کسی طرح کی بھی وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے بھائی سعود عالم ندوی صاحب تھے، حدیث کی تصحیح و تضعیف میں علامہ البانی کا منہج تھا۔ میں ان سے بات کروں گا انشاءاللہ بعد میں۔ البانی صاحب کی ایک کتاب دلی میں ایک مفتی عام نے شائع کی تھی، اور بہت فاضل انسان تھے حقیقت میں، اور ہر طرح سے پڑھے ہوئے تھے، بلکہ مجھے تو کڑھے ہوئے بھی لگتے تھے۔ ایک دن ہم کو دیوبند کے کسی کتاب کے اجرا میں اور کانفرنس میں لے کر کے جا رہے تھے، لیٹ ہو گیا، راستے میں بڑے ادب سے انہوں نے مجھے آگے بیٹھا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں نیا ناظم بن کے آیا تھا، اور اس وقت کچھ چیزیں مجھے آتی تھی۔ جامعہ سلفیہ میں 11 سال پڑھانے کے بعد کچھ نہ کچھ ہمارے پاس بھی کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، اور ورنہ اس وقت تو فاقد الشیء لا یعطی والا مسئلہ ہے۔ تو اس وقت انہوں نے بڑے ادب سے پیش کیا۔ حضرت میرے عمر میں سے 2 گنا تھے، انتقال ہو گیا ان کا، اللہ غریق رحمت کرے، بڑے دیوبندی عالم تھے، بڑے مفتی تھے۔ کہا کہ حضرت اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ اتنی موٹی کتاب امام البانی کے رد میں لکھی تھی۔ میں نے کتاب دیکھی اور آگے بیٹھا تھا، دیوبند اس وقت 5 گھنٹے لگتے تھے۔ میں نے کہا کہ چلو اس کو دیکھتا ہوں، لیکن میں نے ان کو کہا، نظر جیسے کھولی مجھے ایک پڑی کہ امام البانی ضعیف کسی چیز راوی کو دیکھا ضعیف کہہ دیتے تھے، بڑی سرسری بات لکھی تھی۔ میں نے کہا میری کانوں نے سنا ہے بعض مجالس میں 17 میں نے کہا کہ 17 اعتبارات ایک حدیث کی، ایک راوی کی اور ایک حدیث کی تصحیح میں انہوں نے ایک جگہ استعمال کیا تھا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ روایت الرجل فی بلد دون بلد، روایت الرجل فی شیخ دون شیخ، روایت الرجل قبل الاختلاف بعد الاختلاف وتدلیسہ واقسام التدلیس۔ یعنی مولانا جب چیزیں رکھی تو میں نے کہا کہ آپ ایک دل سے محبت کرتے ہیں ہم سے، اس لیے آپ کی کوئی ایسی بدنامی اس کتاب کے چھپنے سے ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ آپ کی محبت کی وجہ سے البانی صاحب پر تو تیر برستے رہتے ہیں، اور ایسے کتنے ہیں جو کس دن ہمارے سر پہ نہ آرا چلا کیے، تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہ یہ ہو جائے۔ اور تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام البانی، میں چاہ رہا تھا کہ اسی طرح کی محنت کر کے، آپ تو جوان ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، کتابیں ہیں اور مناہج محدثین پر نظر ہے، تو ان حقیقتوں کو جہاں سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور البانی کی بلندیوں اور چوٹیوں تک نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ چند چیزوں کو لے کر کے حیران و پریشان ہیں کہ البانی نے کیسے کہہ دیا، تو آپ کا کام تھا کہ ان حقیقتوں کو علمی انداز میں ٹھوس طریقے سے بیان کرتے، تاکہ حقیقت میں کوئی عناد نہیں ہے تو غلط فہمیاں ہیں تو دور ہو جائیں۔ اور حقیقت میں ایسا بہت کچھ ہوا ہے، بہتوں نے یہ لوہا مانا ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس سے متعلق مجھے بہت سی چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن ان سب کو ختم کر کے تصحیح و تضعیف سے متعلق میں صحیح ستہ پر دیکھیں، ہم لوگ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ تھوڑا سا ایسے سیدھے حکم، ارے بزرگوں نے ضعیف پر عمل کیا ہوگا تو کیا ہوا؟ مبارک پوری نے اگر کہی تو شیخ الکل واللہ میں بنگال میں آ کر کے، بہار میں آ کر کے خصوصاً وہ رفع الایدی فی الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ، کیا بھائی کیا ہو گیا ہے؟ ارے الحتہ فی ذکر صحیح ستہ، نواب صدیق حسن خان سے بڑا کوئی عالم نہیں پیدا ہوا، اور سارے علوم کے دریاؤں کی تہوں کو اس نے ڈوب کر کے موتی و درر نکال لیے تھے۔ تو یہ سب کوئی ایسا لا مشاحۃ فی الاسلام آپ ہی لوگ پڑھاتے ہیں، اب سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وہ تغلیباً ہے یا ایک اصطلاح چل پڑی ہے، ورنہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں امام البانی پر اور اس طرح کے لوگوں پر، کیا وہ امام بخاری کی روایتوں پر جرح نہیں کرتے؟ آپ اب کوئی بھی تراویح کا مسئلہ اٹھا لیجئے، جتنے بھی اختلافی مناظراتی کتابیں ہیں اس میں دیکھیے کہ وہ چوکتے نہیں ہیں۔ کم سے کم وہ یہ کہہ دیں گے کہ کیا کہہ دیں گے؟ امام بخاری نے یہاں پر
منقطع معلقاً روایت کیا. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور میں نے بعض مناظروں میں یہ کیا جب ہر طرح سے ہار گئے تو کہا کہ مولانا یہ ان حدیثوں میں سے ہے جس پر دارقطنی نے اعتراض کیا. میں نے کہا چلو اتنی حدیثیں نکال دیتے ہیں بخاری سے، بقیہ سے میں دلیل پیش کروں گا. سمجھا کہ تو وہ منطقی آدمی کہا کہ ولیکن ھذا تعین سے پہلے مشاع فی کلہ، یعنی پورے پر پھیلا ہوا ہے، جب تک تعین نہیں ہوتی تو کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور مناظرے کی بات تو اس وقت دہرائی نہیں جائے گی. تو یہ سب تماشے ہوتے ہیں. خود میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ البانی نے یہ کیا کر دیا، اور اپنے لوگ بھی کہیں نہ کہیں متاثر ہوئے ہیں، وہ خود صرف سورہ فاتحہ کا مسئلے کو لے لیجئے تو اتنی بحثیں کی ہیں بعض روایتوں کے تضعیف اور یہ پر. کہاں ہے بھائی جو کام کرتے ہو اسی کا یہ کرتے لم تقولون ما لا تفعلون، کر رہے ہو اور دوسرے پر انکار کر رہے ہو. یہ علمی دنیا کی بہت بڑی سطحیت ہے یا بہت بڑا عناد ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. امام البانی کا کارنامہ بہتوں نے کیا ہے، اور ضعیف اور صحیح کتب اربعہ میں تو یہ بالکل مسلمات میں سے ہے، اور اس کو جاننا چاہیے. تعلیقات سے متعلق ہوں. اور البانی صاحب کا مسئلہ میں بات ختم کرتے ہوئے یہ عرض کر دوں کہ علمی دنیا مصطلحات کے بارے میں بھی البانی صاحب پر بہت کچھ کہا گیا. تو عجب العجاب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سقطوا عنہ میں کیا کیا نہیں کہا. اور اسی طریقے سے بڑے محدث نے جو عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوذی کو کہا کہ زوردار جواب ہے یہ، اور واقعی اس نے ہر طریقے سے گھیرنے کی کوشش کی ہے. لیکن کیا کہ سقطوا عنہ کو نہیں سمجھا، جیسے مصطلحات میں ہمارے کوئی فاضل کہہ رہے ہیں، میں نے نوٹ کیا ہوگا، کہا کہ سقطوا عنہ کو کہا کہ اتنے بڑے محدث تھے کہ ان کے سامنے آتے ہی کیا ہے پانی پیتے ہو جاتے، زبان نہیں کھلتی تھی تو خاموشی میں عافیت سمجھ. یہ توجہ کر رہے سقطوا عنہ کی. اب کیا کریں گے اس کو، کیا کہے؟ وہ امام عراقی کے زمانے تک بہت سے محدثین وہ اعلیٰ یدی عدل پڑھتے تھے. اور بتائیے اتنی بڑی ضعیف روایت کو تو یہ بھی ایک بہت بڑا وآفته من الفہم السقیم. اور کل من تکلم فی غیر فنہ اتى بالعجائب کا بالکل یہ شخصانے ہیں، اور اس کی مثالیں بھی ملیں گے. رہ گیا عناد تو اس کا کوئی مائی باپ نہیں ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں اور چھوڑ رہا ہوں، لیکن صرف اور نام تو ہم کو لینے دیں گے. مولانا مسعود عالم ندوی صاحب تھے، اور اسی طریقے سے دکتور عتیق المدری، بس اسماء ہؤلاء حتی لا یزعلوا. شیخ صفی الرحمن تھے، بڑی پیاری پیاری باتیں تھی ان حضرات کے اندر. شیخ اشراق سلینی نے سنتوں کو زندہ کرنے میں اور تفرد بہا میں قضایا تفرد بہا میں بڑے بڑے لطیفے ہیں البانی صاحب کے. ان سب کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. مولانا نے اس پر بہت زوردار باتیں کہی ہیں، اور شذوذ اور تفرد کا ماشاءاللہ مولانا تو مدرس مجھے ہوئے رہے ہیں، تو بڑے ہلکا اشارہ کر کے لیکن ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات کہہ گئے ہیں، اور اس کو بھی بہت زیادہ گڑبڑ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں ہیں. اور اسی طریقے سے مولانا مجمل صاحب علی کل اذا سمحتمونی اور تستمیحون لی عذرا فاقول اننی الان نظرا الى ذیک الوقت والى ان الطعام وهو المقام المطلوب للجميع جاہز و حاضر. چھوڑتا ہوں بقیہ لوگوں کے نام کو، اور اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آج بہت سی چیزیں وفور شوق میں بھی، اور بہت سی چیزیں جو زمانے کو اس وقت مطلوب بھی ہیں، خاص طور ہماری صفوں میں بھی، اور دوسرے لوگوں کو بھی غلط فہمیاں ہیں. ہم اس وقت جب کہ امت بڑی دو راہے پر کھڑی ہے، اور کسی کے کسی ورغلانے میں یا کسی کی کسی بات کو لے کر کے کسی خاص جذبات میں آنے کے علمی انداز میں اپنے بات کو کہہ کر کے گزرنے کی ضرورت ہے کہ ایک عاقل ایسے ہی دعائیں کرتا ہے. اللہ جل شانہ پوری امت کو، پوری امت مسلمہ کو، اور خاص طور پر تمام علماء کو بلا تفریق، اور خاص طور پر کتاب و سنت کے علمبرداروں کو صحیح معنی میں مناہج محدثین اور سلف صالح کے اصولوں اور ان کے نقش قدم کو اپنا کر کے اور
اس زمرے میں کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ فمنهم من قضى نحبه